अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 बागी जज और अब ये 6 जज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अदालती केसेस में इंटेलिजेंस एजेंसीज की मुदाखलत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिख दिया है। खत लिखने वाले जजेस ने अपने ऊपर दबाव की कोशिशों पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को 2023 और 2024 में लिखे खतूत भी शामिल किए और इसके ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। व्यूअर्स, ये पहला मौका है पाकिस्तान की अदालती तारीख में जब इस किस्म के खतूत लिखे गए जहां पर एजेंसीज जो हैं वो जजेस के ऊपर दबाव डाल रही हैं फैसले अपनी मर्जी के लेने के हवाले से, और अब ये मामला यहाँ पर नहीं रुकेगा। मैं आपको इससे पहले भी कई मरतबा ये बता चुका हूँ कि अगर पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में बैठे हुए वो तमाम शख्सियात, वो जज साहिबान अगर अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे तो ऐन मुमकिन है कि ये किसी किस्म की जो तहरीक है वो उसकी शक्ल इख्तियार कर सकती है। अब क्योंकि 6 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, ये कोई मातहत अदलिया नहीं है बल्कि आला अदलिया के 6 जजेस ने ये ख़त लिखा और इस ख़त के ज़रिए अपने ग्रीवेंसेस का इजहार किया है। व्यूअर्स, अब इसके अंदर जो पहली चीज़ लिखी गई, जज क्या कहते हैं? जज ये कहते हैं जी कि इसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब हैं, फिर जस्टिस अरबाब ताहिर के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक से इख्तलाफ करते हुए इमरान खान के ख़िलाफ़ जो टेरन वाइट केस की समाअत जो थी इसको नाकाबिल समाअत करार देने के फैसले से किया। ख़त में लिखा गया कि जिन जजेस ने चीफ जस्टिस से इख्तलाफ करते हुए फ़ैसला दिया उन पर ISI की जानिब से जजेस के ख़ानदानों और दोस्तों ने दबाव डाला, यानी उनसे दबाव जो है वो डलवाया गया। अब मसला यहाँ पर ये है कि अगर आप टेरन वाइट की केस से इस ख़त का आगाज़ करेंगे और इसके ताने बाने किस्से में जाकर मिलते हैं तो आपको ये समझ आ जाएगी कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात हैं उन मुकदमात के हवाले से किस किस्म का दबाव जो है वो इस वक्त आला अदलिया के जजेस के ऊपर इस वक्त मौजूद है। व्यूअर्स, मुझे तो ये भी लग रहा है कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से या चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब या बाकी जितने भी सीनियर जजेस हैं, अगर कोई मामला इस तरह से इसको टेकअप नहीं किया गया तो ऐन मुमकिन है कि हमें बड़ी तादाद में इस्तीफ़े जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो हैं वो देखने को मिले। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने भी, जो चीफ जस्टिस थे इन वेटिंग, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। और अब इस ख़त के आने के बाद ऐसा लगता ये है कि कहीं ना कहीं उनको भी इसी किस्म की जो है रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा था। इसी किस्म की गुफ्तगू उनके हवाले से भी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रही थी और उस बुनियाद के ऊपर उन्हें ब्लैकमेल जो है शायद किया जा रहा हो। व्यूअर्स, आपको बता दें कि टेरन वाइट केस के फैसले के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की जानिब से बढ़ने वाले दबाव के नतीजे में फ़ैसला देने वाले 2 जजेस ने अपनी रिहाइशगाह पर इजाफी सिक्योरिटी मांगी, जबकि एक जज को तनाव के बायस हाई ब्लड प्रेशर की वजह से अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। ये कोई मामूली वाक़या नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इस वक्त वाक़यात की एक सीरीज़ इस वक्त हमारे सामने है। फिर ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 मई 2023 को उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बिंदयाल के सामने रखा गया। ख़त के मुताबिक उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि ये मामला वो ISI के DGC के सामने उठा चुके हैं और उन्होंने आइंदा ऐसा ना होने की यकीन दहानी करवाई है। तहम ISI की जानिब से मुदाखलत जारी रही। मई 2023 में मुसल्लह अफराद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के बहनोई को अगवा किया और 24 घंटे बाद छोड़ा, जिन्होंने वापसी पर बताया कि अगवाकारों ने बताया कि उनका ताल्लुक ISI से है और इस दौरान उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगाए गए और वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाया गया जिसमें जज के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए। बाद इस जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्त भी दायर की गई ताकि उस पर दबाव जो है मज़ीद डालकर इस्तीफ़ा जो है वो लिया जा सके। व्यूअर्स, ये पाकिस्तान है जहाँ पर निज़ाम इंसाफ को हम हर वक्त जो है वो कोसते हैं, गालियाँ निकालते हैं, बुरा भला कहते हैं, लेकिन एक भयानक खेल इस इंसाफ के पीछे इस वक्त खेला जा रहा है। और इमरान खान के मुकदमात में क्या हुआ, अब मेरा ख्याल है कि इन 6 जजेस के खतूत के आने के बाद किसी को भी शक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज थे
اور پھر سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ بھی کیا کچھ ہوا. جسٹ امیجن کریں کہ وہ جج صاحبان جنہوں نے عمران خان کے مقدمات میں یعنی لوور کورٹس کے جو ججز تھے جنہوں نے فیصلے دیے ان کے اوپر کس قسم کا دباؤ ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ محمد بشیر صاحب جو تھے انہوں نے رخصت پر جانے کی بھی بات کی, چھٹی مانگی نہیں ملی, پھر مانگی نہیں ملی, پھر انہوں نے کہا گیا کہ فیصلہ دیں, اور پھر وہ فیصلہ دینے کے بعد چلے گئے اور انہوں نے اگلا کیس جو ہے عمران خان کا نہیں سنا. جج صاحبان کو یہ معلوم تھا کہ جو چیزیں ریکارڈ کے اوپر اس وقت موجود ہیں ان میں اتنا دم خم وزن نہیں ہے کہ اس بنیاد پر عمران خان کو جو ہے وہ سزا سنائی جا سکے. ویورز, ججز نے ٹی وی روم میں کیا ڈسکس کیا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 3 مئی میں آپ کو اس سے کچھ دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جج صاحبان چیمبرز میں اب یہ سوچ رہے ہیں کہ NF از NF, یہ میرے الفاظ سے کوٹ ان کوٹ, اور اب ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کرنا پڑے گا. 3 مئی 2023 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے انسپیکشن جج نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو رپورٹ کیا کہ ڈسٹرکٹ کورٹ کے ججز کو خوفزدہ کیا جا رہا ہے. ایک ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج کو دھمکایا گیا اور اس کے گھر میں دستی بم سے حملے کر کے ڈرایا گیا. یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز کے سامنے ٹی روم میں بھی زیر بحث آیا. متاثرہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو فوری طور پر ہائی کورٹ بلایا گیا تاکہ خفیہ ایجنسیوں کی ماتحت عدلیہ میں مداخلت کے حوالے سے تصدیق جو ہے وہ کی جا سکے. متاثرہ ججز نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور ایک اور جج کے سامنے اس کی تصدیق کی. متاثرہ جج کو بعد ازاں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سے تبادلہ کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسپیشل ڈیوٹی پر تعینات کر دیا گیا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ وہی جج تو نہیں ہے جنہوں نے عمران خان کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ سنایا, جن کو کچھ دن پہلے یعنی جب خان صاحب کا فیصلہ دے کر وہ آئے اور پھر انہیں OST جو ہے وہ بنا دیا گیا. بعد ازاں متاثرہ جج کا پنجاب تبادلہ کر دیا گیا جو کہ اب بہاولپور میں تعینات ہیں. چیف جسٹس کو لکھا گیا کہ جو خط کے اندر کہ چیف جسٹس طارق محمود جہانگیری کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھے گئے خط کا حوالہ دیتے ہوئے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا کہ 10 مئی 2023 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو ایک جج نے خط لکھا جس میں انہوں نے ISI کی جانب سے عدالتی معاملات میں مداخلت کے حوالے سے آگاہ کیا اور درخواست کی کہ اس حوالے سے توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کرے تاکہ اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے فرائض بغیر کسی مداخلت کے سر انجام دے سکے. تاہم اس حوالے سے کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی. ویورز, یہ بھی ایک انتہائی اہم بات ہے کہ خط میں یہ بھی لکھا گیا کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے ساتھ براہ راست اہل خانہ اور دوستوں کے ذریعے رسائی حاصل کی گئی, جبکہ ان پر سیکٹر کمانڈر اسلام آباد کی طرف سے ملاقات کے لیے دباؤ ڈالا گیا اور سیکٹر کمانڈر کوئٹہ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے ایک رشتہ دار کے ذریعے DG انٹرنل ISI سے ملاقات کے لیے دباؤ ڈالا. مذکورہ جج کو ان کیسز سے متعلق پیغامات بھجوائے گئے جو ان کے سامنے بینچ میں زیر سماعت تھے. اس خط میں لکھا گیا کہ جسٹس محسن اختر کیانی کے رشتہ داروں کے ذریعے ان کو پیغامات بھجوائے گئے اور ان کے سامنے زیر سماعت مقدمات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی. جسٹس محسن اختر کیانی کو خبردار کیا گیا کہ ان کے خلاف طاقت کا استعمال کرتے ہوئے کارروائی کا آغاز کیا جائے گا. جسٹس ارباب محمد طاہر پر دباؤ ڈالا گیا. جسٹس ارباب محمد طاہر پر ان کے رشتہ داروں کے ذریعے دباؤ یہ ڈالا گیا. ان کے دورہ کوئٹہ کے دوران ان کے خاندان نے انہیں بتایا کہ ISI نے ان کے ٹیکس کے معاملات میں پوچھ گچھ جو ہے وہ شروع کر دی تاکہ ان میں کوئی خامیاں جو ہیں وہ پکڑی جا سکیں. سیکٹر کمانڈر اسلام آباد اور DG ISI انٹرنل نے جسٹس ارباب محمد طاہر تک رسائی حاصل کی اور ان سے ایک ایسے مقدمے سے متعلق مرضی کا فیصلہ لینے کی خواہش کی گئی جس کا فیصلہ لکھا جا چکا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج نے یہ مناسب سمجھا کہ اس نوعیت کے معاملات سپریم کورٹ کے نوٹس میں لائے جائیں. موجودہ چیف جسٹس اور سابق چیف جسٹس کو بھی اس سب کا اس سے مطلب وہ جانتے تھے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور میں آپ کو ویورز بتا دوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کا وقت لیا گیا. 19 مئی 2023 کو 6 ججز نے اس روز چیف جسٹس سے ملاقات کی اور اس روز چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے. اس ملاقات کے دوران سپریم کورٹ کے جج جسٹس اعجاز الاحسن بھی موجود تھے. معاملہ سپریم کورٹ کے ججز کے سامنے اٹھایا گیا تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو یہ بتایا گیا کہ سپریم کورٹ اس معاملے میں مداخلت جو ہے سپریم کورٹ کے دیگر ججز کے ساتھ مشاورت کے بعد جو ہے وہ کرے گی. ہم نے اسی روز اس وقت کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے بھی ملاقات کی اور ان کو بھی تمام صورتحال سے آگاہ کیا. اب ججوں کی رہائش گاہ سے کون سے ڈیوائسز برآمد ہوئی یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی انگریزی فلم
کی سٹوری جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. لیکن ویورز، دس از پاکستان، اور یہاں پر ججوں سے فیصلے اسی طرح جو ہیں وہ لیے جاتے رہے اور ابھی بھی سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. گرمیوں کی ایک شام ایک جج کی رہائش گاہ جہاں پر انہیں منتقل کیا گیا، اور کہا ہی جاتا ہے کہ معمول تزئین و آرائش کے وقت دیوار پر لگی ایک لائٹ کو ہٹانا پڑا، جس کے بعد یہ معلوم ہوا کہ اس لائٹ کے اندر ایک ویڈیو کیمرہ نصب کیا گیا تھا، جس کے ساتھ ایک سم کارڈ بھی موجود تھا، جبکہ جج کی رہائش گاہ سے آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی تھی جو کہ کسی اور جگہ منتقل جو ہے وہ کی جا رہی تھی. اب یہ کیمرہ کس قسم کا ہوتا ہے؟ if you're in لنڈن اور if you go on Amazon تو بہت آسان ہے جی، آپ جائیں اور یہ کیمرے جو ہیں وہ سم آپریٹڈ ہوتے ہیں. جب آپ کال کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ کال جو ہے اس کیمرے کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہے، اور پھر جتنی بھی آڈیو اور ویڈیو ہے وہ سم کے ذریعے اپنے جو ہدف ہے وہاں تک اسے آپ جو ہے ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں. اب یہ کیمرہ وہاں سے پکڑا گیا ہے. ایک کیمرہ جج کی رہائش گاہ کے ماسٹر بیڈ روم میں بھی پایا گیا. ججز کی رہائش گاہ سے نگرانی کرنے والی ڈیوائسز کے ساتھ منسلک USB کا ڈیٹا حاصل کیا گیا، جس کے اندر جج کی فیملی ممبرز کی پرائیویٹ ویڈیوز موجود تھی. مواد کی تصدیق کے لیے یہ ویڈیو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے سامنے چلائی گئی. یہ معاملہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے نوٹس میں لایا گیا. اس معاملے کا تعین نہیں کیا گیا کہ یہ ڈیوائسز کس جج کی رہائش گاہ پر لگائی گئی اور کس کو اس معاملے کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے 12 فروری 2024 کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا، جس میں ماتحت عدلیہ پر ڈالے جانے والے دباؤ سے متعلق اپنی رپورٹس جو ہیں وہ پیش کی گئی. اس حوالے سے فل کورٹ میٹنگ بلانے کا مطالبہ کیا اور اس بات کو دہرایا گیا کہ ججز کی غیر قانونی نگرانی اور انتہائی مکروہ انداز میں پرائیویسی کو پامال کیا گیا. اس حوالے سے ابھی تک فل کورٹ میٹنگ کا اجلاس تاحال نہیں بلایا جا سکا. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ کیا یہ جن جج کا نام ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، نامی جج، بلکہ کہنا چاہیے نامی گرامی جج جو ہیں، کیا وہ فل کورٹ بلائیں گے؟ کیا وہ پاکستان کے اداروں سے لڑائی لینے کے موڈ میں ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے. لیکن پاکستان میں عام آدمی کی پرائیویسی تو پامال ہوتی ہی تھی، بلکہ اب ججز کی پرائیویسی کو بھی پامال کیا جا رہا ہے اور فیصلے اپنے مرضی کے مطابق لیے جا رہے ہیں. اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ پاکستان کے اندر اس وقت عمران خان کے کیسز کے ساتھ کیا ہوا اور اب آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے. کیونکہ اب عمران خان کو چاہے آپ سزائے جتنی مرضی سزائیں سنا دیں، لیکن ویورز قوم کو پتہ چل چکا ہے کہ کون سا کھیل جو ہے وہ عمران خان کے خلاف جو ہے کھیلا گیا. جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کا موقف: میں نے اکیلے جنگ لڑی تھی، آج حمایت میں 6 ججز بھی شامل ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے مجھے سرخرو کیا. ججز کی جانب سے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھنے کی سمجھ نہیں آئی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کو چیف جسٹس سپریم کورٹ کو خط لکھنا چاہیے تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا جی ریئیکشن آیا اور انہوں نے کیا کہا. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ایک تو ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے اور اس سارے معاملے پر نظر ثانی کی جائے گی. اس کے بعد بار کونسلز حتمی پالیسی بیان جو ہے وہ دیں گی، اور لاہور ہائی کورٹ بار نے بھی ہنگامی اجلاس جو آج طلب کیا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا تحریک کا آغاز ہوگا. ویورز، آپ کو بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما انتظار پنجوتا کہتے ہیں کہ پاکستان بار کونسل، پنجاب بار کونسل، لاہور ہائی کورٹ بار کونسلز، بار ایسوسی ایشنز، اسلام آباد ہائی کورٹ اور اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار اور ملک کی تمام بارز کو موقع ہے کہ وہ سامنے آئیں اور باقاعدہ طور پر تحریک کا آغاز کریں، ورنہ اب نوجوان وکلا کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہے گا کہ وہ خود سڑکوں پر آ جائیں. اس پر بیرسٹر گوہر کا بھی رد عمل آیا جی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا چیف جسٹس کو خط نہایت حیران کن اور سنسنی خیز ہے جی، اور فوری کارروائی کا تقاضا کرتا ہے. اس خط نے ان بنیادوں کو قوم اور تاریخ کی نگاہوں میں بے نقاب کر دیا، جس پر بالخصوص گزشتہ 23 ماہ سے ملک میں جاری غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر جمہوری بندوبست کا پورا ڈھانچہ استوار ہے. عوام، اہل سیاست، عدلیہ اور انتظامی افسران سمیت معاشرے کا ہر طبقہ اس ماورائے دستور روایت کی بھینٹ چڑھ رہا ہے. عدلیہ کے اندر سے ایسی معتبر شہادت اور اقدام کے مطالبے کے بعد معزز عدالتیں عظمیٰ پر لازم ہے کہ اس پر مؤثر اور فیصلہ کن کارروائی عمل میں لائے. اب یہ کارروائی ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن ویورز، آپ کو یہ بات ضرور پتہ چل گئی ہوگی
کہ جو فیصلے اسلام آباد ہائی کورٹ سے آتے ہیں نا وہاں پر ایک غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور سائفر کے معاملے میں، اور انہوں نے اپنا کیس خراب کر دیا ہے۔ اگر عمران خان کی اپیلوں کے اندر سزا ہونی بھی تھی نا، ان کو اپہیلڈ رکھا جاتا، گو کہ میرٹ کے اوپر یہ فیصلے ہوں گے، اور میرٹ کے اوپر خان صاحب کی جو اپیلیں ہیں انہیں منظور کیا جائے گا، کیونکہ کیسز کے اندر کچھ نہیں ہے، لیکن ایک ایڈیشن ہوا ہے، ایک نفرت میں اضافہ ہوا، کیونکہ آپ ججز کے ساتھ کر کیا رہے تھے، تو ججز یقیناً اب یہ فیصلے جو ہیں وہ کسی طرح بھی پروسیکیوشن کے حق میں یا حکومت وقت کے حق میں نہیں آئیں گے۔ لیکن ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ حکومت وقت لاپتہ ہے جی، حکومت کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں آیا۔ کہاں گئے اعظم نذیر تارڑ صاحب جو وفاقی وزیر بھی ہیں، اور وہ ادارے جو خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع کے انڈر آتے ہیں وہ کہاں گئے، ان کی طرف سے ریئیکشن کیوں نہیں آیا؟ تو ویورز، پاکستان از ٹوٹلی کنورٹڈ انٹو اے بنانا ریپبلک۔ اب تو خیر کسی کو اس میں کوئی شک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا جی رد عمل آیا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اس خط سے عمران خان کے موقف کی تائید ہوتی ہے۔ چیف جسٹس کو اس سارے معاملے پر رد عمل دینا چاہیے اور اس بات کا نوٹس لینا چاہیے۔ خفیہ اداروں کی مداخلت سے عمران خان کے ووٹ بینک پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ پولیس بیوروکریسی اور الیکشن کمیشن سے بھی ریئیکشن آئے گا، اس پر بھی سوال جو اٹھایا جا رہا ہے جی۔ حماد اظہر صاحب یہ کہتے ہیں کہ صرف عدلیہ ہی نہیں، پولیس اور بیوروکریسی کے اندر بھی ایک لاوا پک رہا ہے۔ کسی بھی اچھے پولیس یا سرکاری افسر سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ کیسے ٹاؤٹ قسم کے افراد کو ہر شعبے کا سربراہ لگایا گیا، اور اس کے نتیجے میں افسران کو ڈرا دھمکا کے پورے نظام کو یرغمال بنایا گیا ہے۔ اور ویورز، سپریم کورٹ کے مستعفی جج، میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں، جو اس سے پہلے ججز مستعفی ہوئے نا، آپ نے اس کو بھی، ان کے استعفوں کو بھی اس کے ساتھ ملا کر دیکھنا ہے، کیونکہ اس خط کے ذریعے یہ تو واضح ہو چکا کہ ججز پر دباؤ تھا، اور وہ دباؤ سپریم کورٹ کے ججز پر بھی تھا۔ اب بال چیف جسٹس اور پاکستان کے کورٹ میں ہے۔ 6 ججز نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، اور یہ کافی سوچ بچار کے بعد کیا گیا، حالات اور واقعات کی ایک پوری سیریز کے بعد کیا گیا۔ اب بال چیف جسٹس کے کورٹ میں ہے کہ وہ اس پر کیا فیصلہ جو ہے وہ سناتے ہیں، یا پھر خاموشی سے اپنا وقت پورا کریں گے اور گھر چلے جائیں گے۔ میں ویورز آپ کو القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے بتا دوں کہ عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل ریفرنس کی سماعت جو ہے وہ 2 اپریل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ سماعت احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے کی، جس میں وکلاء صفائی کی نیب گواہ سیکشن آفیسر کیبنٹ ڈوین کے بیان پر جرا مکمل ہو گئی۔ ریفرنس میں مجموعی طور پر 10 گواہوں کی شہادت ریکارڈ ہو چکی ہے، جبکہ 5 پر جرا مکمل کی گئی ہے۔ اب عمران خان کے حق میں گواہی کون سی آئی جی؟ میں آپ کو بتا دوں کہ گواہ نے عدالت میں مان لیا کہ سرکار نے کوئی نقصان نہیں، یعنی سرکار کو کوئی نقصان نہیں ہوا، اور گواہ نے عدالت میں یہ بھی مان لیا کہ عمران خان نے کوئی فائدہ نہیں لیا۔ گزشتہ سماعت پر بھی القادر ٹرسٹ انتظامیہ میں ایک گواہ نے تسلیم کیا تھا کہ سرکار کا کوئی نقصان نہیں ہوا اور عمران خان نے بھی کوئی فائدہ نہیں لیا۔ انتظامی امور میں بھی جو ٹرسٹ جو ہے وہ آزاد ہے، اور عمران خان نے کوئی سیاسی فائدہ بھی اس سے حاصل نہیں کیا۔ ججز کے خط کا ان کیسز پر فرق کیا پڑے گا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے خط سے عمران خان کے ان کیسز پر لازمی طور پر فرق پڑ سکتا ہے، کیونکہ عمران خان کو جن پچھلے کیسز میں سزا دی گئی اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ رات کو سماعت کرنا، پھر گواہوں کا حق چھین لینا، اس کے بعد جسٹس محمد بشیر کی طبیعت خراب ہونا، کیونکہ ایک کیس میں وہ سزا دے چکے تھے اور دوسرے میں میڈیا رپورٹس کے مطابق وہ سزا دینے کو تیار نہیں تھے۔ ویورز، یہ اس وقت کی ایک صورتحال ہے پاکستان کے اندر، لیکن میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ عمران خان کے جو کیسز ہیں نا جی، اب ان کا ڈراپ سین ہونے والا ہے، اور یہ جو گواہیاں عمران خان کے حق میں آ رہی ہیں، اب ان تمام کیسز میں عمران خان کا باہر آنا ٹھہر چکا ہے۔ آپ اس پورے معاملے کو 1 سال 15 مہینے 2 برس اس سے زیادہ آپ اس کو آگے جو ہے وہ نہیں چلا سکتے۔ ایک سرکس لگی ہوئی ہے جی انصاف کے ایوانوں کے اندر۔ اب انصاف کے ایوانوں میں جو سرکس لگائی تھی جن لوگوں نے، اب ان کے نام بھی ایک ایک کر کے باہر آ رہے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان، حکومت وقت یا پھر وکلاء بارز ایسوسی ایشن اس حوالے سے کیا کہتی ہیں، کیونکہ یہ کسی ایک جج کا معاملہ نہیں ہے۔ یہاں پر 6 جج ایسے ہیں جنہوں نے یہ بات کہی۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ ماتحت عدلیہ کے وہ جج صاحبان جو عمران خان کے مقدمات سن رہے ہیں، یا کسی بھی سیاسی جماعت کے، اب انہیں بھی ایک حوصلہ ہوگا کہ یار جو انہوں نے کرنا ہے کر لیں، اب ہم نے فیصلے جو ہیں ان کی مرضی کے مطابق نہیں دینے۔ اب پرابلم یہ ہوتی ہے کہ انسان نہ غلطی کا پتلا ہے، کہیں نہ کہیں اس نے کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کیا ہوتا ہے جو اس کی کمزوری بن جاتا ہے۔ اگر جج کمزوریاں اپنی
سر عام یا کیمروں کے ڈیوائسز کے ذریعے ان کے ہاتھ نہ لگیں تو پھر یقیناً یہ فیصلے جو ہیں وہ اس طرح آزاد ہوں. لوگوں کی ویڈیوز بنا کر اس طرح سے چلانا اور پھر ان کو بلیک میل کرنا، اوبویسلی اس کے پیچھے جو ہے صرف ایک کچھ مقاصد کو حاصل کرنا تھا. لیکن یہ جو خط ٹیرن وائٹ کا کیس جس سے اس کا آغاز ہوا، میرا خیال ہے کہ اس نے سب کچھ کہہ دیا، اور اب اس کیس میں اور خان صاحب کے کیسز میں صرف رہائی باقی رہ گئی ہے، باقی اس کیس میں کچھ نہیں بچا. یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.